बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, फरीदुल्लाह चौधरी और अंजुम सहराई प्रोग्राम आवाज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे प्रोग्राम में दो तीन बड़ी अहम चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले क्योंकि महंगाई का नया तूफ़ान आ गया है, पेट्रोल की, डीज़ल की कीमतों में न सिर्फ इजाफ़ा हुआ है बल्कि वो सारी सब्सिडी भी विड्रा कर ली गई है जो हुकूमत दे रही थी इसमें यूटिलिटी स्टोर्स पे। उसके अलावा भी 30 से 33% चीज़ें महंगी होने जा रही हैं। तो इस पे हम तजिया हासिल करेंगे। हमारे सीनियर तजिया कार मौजूद हैं हमारे साथ, अंजुम सहराई साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? खैरियत से है? मौसम तब्दील हो गया और आप मौसम चेंज हो गया, असरात में देख रहा हूँ कि आप मौसम ठंडा हो गया है, लेकिन महंगाई हमें गर्म की जा रही है। तो महंगाई हमारे मिजाज में बहुत असरअंदाज हो रही है। लोग शाम, सुबह, दोपहर इस चक्कर में हैं कि यार क्या किया जाए, क्या करें और क्या ना करें। महंगाई का एक तूफ़ान बरपा है और आए रोज़ लम्हा ब लम्हा महंगाई बढ़ रही है। यानी आप इस महंगाई के हवाले से ये नहीं कह सकते कि आज की जो ये सूरत हाल है वो कब तक बरकरार रहेगी। हो सकता है आने वाले लम्हे में, आने वाले घंटे में, आने वाले दिन में, और ये महंगाई का अच्छा आप और इसमें ये बताइए कि ये कोई लोकल फिनोमेना है या हमारी गुड गवर्नेंस का मामला है कि आपने बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया, लम्हा बलम्हा बढ़ रही है। तो इसमें आप समझते हैं कि ये बैड गवर्नेंस की तरफ इस वक्त फरीदुल्लाह साहब के पेट्रोल जो है, अभी हमने पिछले प्रोग्राम में महंगाई का रोना रोया था। हाँ जी, 5 रुपये बढ़ा था और हमने चीखो पुकार करके सर पे उठा लिया पूरा स्टूडियो। अभी आप ये देखें कि पेट्रोल जो है 10.49 10.5 रुपये बढ़ गया जी, 138 रुपये लीटर हो गया है। और सितम ज़रीफ कह रहे हैं कि जी ये दिसंबर तक 200 रुपये तक जाएगा। यानी ये जो हमारे यहाँ जो लोग बाखबर करते हैं, हाँ जी, जो लोग अंदाज़े लगाते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा इस पे स्टडी करते हैं, वो कहते हैं कि दिसंबर तक ये रेट और बढ़ेंगे। बिल्कुल मानना पड़ेगा कि ये हमारा ताल्लुक़ पेट्रोल की बैनुल अक़वामी जो मंडी है उससे है। बाहर बढ़ता है तो हमें भी बढ़ाना पड़ता है, मानना पड़ेगा। इसमें एक बात और भी है कि जो हुकूमत है इस पर टैक्सेस उसने कम किए हैं, 16 की बजाय 100% किए हैं। 16% की बजाय 6% टैक्स ले रही है, कम ले रही है। लेकिन इसके बावजूद जो महंगाई है पेट्रोल के हवाले से वो बढ़ रही है। उसके बाद आप आ जाए कि जी मिट्टी का तेल तकरीबन 10.5 रुपये वो भी बढ़ गया। 10 रुपये 60 पैसे के हिसाब से मिट्टी का पेट्रोल जो तेल है वो उसकी कीमत बढ़ गई। कुकिंग ऑयल बढ़ गया 40 रुपये के हिसाब से पर किलो, और 40 रुपये से 109 रुपये तक इजाफा हुआ है कुकिंग ऑयल में। मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं कुकिंग ऑयल, कुछ आम से हैं, कुछ ज़्यादा बेहतर हैं, कुछ ब्रांड हैं, तो वो इसी तरह वो उनकी जो कीमतों में इजाफा हुआ, मतलब उनमें 40 कम से कम 40% और 110 तक गया। अच्छा, उसके बाद आप ये देखें कि बिजली है, बिजली की तो जो हमारे यहाँ जो एक प्रैक्टिस है पर यूनिट बढ़ने की, उस पर आप कोई बात नहीं कर सकते। 1.68% फिर बढ़ गया यूनिट। अच्छा, फिर इसमें जो इशारिये है ना, इशारिये 68 और यानी आप देखें 44 और उसके बाद देखें 49। अब जो ये 1 पैसा, 6 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे, ये उस बेचने वाले का हक़ हलाल होता है। आप जब जाएंगे वो उससे आपसे 10.5 रुपये चार्ज करेगा, 10.49 चार्ज नहीं करेगा। ये भी एक प्रॉब्लम है। ये और ज़्यादा, अभी आपने अगर 1500 लीटर डलवाया है तो वो 500 रुपये समझ लें, 500 के 50 रुपये जो है ना वो आपके ज़्यादा चलेंगे। तो ये जो हमने पिछले प्रोग्राम में भी ये बात की थी कि महंगाई तो अब इंडिया में भी महंगाई है। हम जहाँ देख रहे हैं कोरोना की वजह से भी सूरत हाल नागुफ्तबे हुई है, मानने की बात है। लेकिन हमारे यहाँ जो एक इस महंगाई के मुकाबला करने का जो एक तरीक़ेकार है वो हम नहीं तय कर पा रहे कि हमने करना क्या है। हमने
چینی بڑھ رہی ہے، چینی ہمارے یہاں پیدا ہوتی ہے، گھی ہمارے یہاں پیدا ہوتی ہے. یہی میں کرنا چاہ رہا تھا سوال آپ سے کہ چلیں وہ تو انٹرنیشنل قیمتیں جس کی بڑی وہ تو افیکٹ آ گیا، تو جو چینی ہے یا ہمارے لوکل جو پروڈکشنز ہیں اس پہ بھی ہمارا کہیں کنٹرول حکومت کا نظر نہیں آ رہا. پیٹرول جب مہنگا ہوتا ہے نا سر، پھر بجلی مہنگی ہوتی ہے، جب بجلی مہنگی ہوتی ہے تو ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے، ماننے کی بات ہے. جی ہاں. مہنگائی کا جو ایک طریقہ کار ہے ہمارے یہاں، جو مہنگائی جس انداز میں بڑھتی ہے اس کی میں سمجھتا ہوں کہ بیسک اس کا آپ کا آئل ہے. آئل جو بڑھتا جائے گا آپ کے اشیاء خرد و نوش میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اللہ اب جب آپ کی گندم ہے، گندم ہمارے یہاں کاشت ہوتی ہے، لیکن گندم کے لیے آپ کا ٹریکٹر چلتا ہے، ڈیزل خرچ ہوتا ہے، تب بھی آپ کا جو ہے نا اس کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں. اور ظاہر ہے جب گندم منڈی میں آئے گی تو اس کے زرعی مداخل پہ جب قیمتیں بڑھیں گی تو اس کا افیکٹ تو اب اس جو ہے ایک بہت بڑا چیلنج، اس کا جو مقابلہ کیا جا سکتا ہے نا سر، وہ میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں میں نے گزارش کی تھی کہ دو ہی طریقے ہیں، یا تو آپ اپنے اخراجات کو کم کر لیں یا اپنی آمدنی کو بڑھا لیں. اب آمدنی تو آپ سے نہیں بڑھ رہی، سورسز نہیں بڑھ رہے. اب آپ کے اخراجات جو ہیں وہ ہمارے جو شاہانہ اخراجات ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. ابھی آپ یہ دیکھیں، پیچھے سے آپ نے بھی خبر پڑی ہوگی کہ ہماری حکومت پنجاب نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے ایک ہیلی کاپٹر خریدنے کا 46 لگژری گاڑی خریدنے کا پروگرام بنایا ہے. بھائی کیا ریزن ہے بھائی؟ اگر آپ کے خزانے میں پیسے نہیں ہیں، آپ کی عوامی جو مسائل ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، عوام مشکلات کا شکار ہو رہی ہیں، تو اس میں ہمارے ذمہ داروں کو تو کچھ اور سوچنا چاہیے نا. ابھی آپ کا گھر ہے، چھوٹا سا ایک ادارہ ہی سمجھیں نا، آپ اس ادارے کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کا گھر ہے، آپ کے گھر مہمان آتے ہیں، آپ کی دوسرے اخراجات ہیں، آپ کی آمدنی جتنی بھی ہے اس میں آپ مینٹین کرتے ہیں. اگر اس آمدنی میں آپ کا مینٹین نہیں ہو پا رہا تو آپ کیا کریں گے؟ زیادہ جدوجہد کریں گے، زیادہ ذرائع تلاش کریں گے، اس کو کوشش زیادہ محنت کریں گے، اس محنت سے آپ زیادہ ارن کریں گے، اپنے اخراجات کو مینٹین کریں گے. اگر آمدنی زیادہ ارن نہیں ہو پا رہی ہے، آپ زیادہ محنت سے وہ جو ٹارگیٹ اچیو نہیں کر پا رہے، پھر کیا کریں گے؟ پھر آپ اپنے اخراجات کو کم کریں گے، پھر آپ کا بیلنس مقرر ہوگا. اب ہم جب ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، ریاست مدینہ میں جو اصول دیا گیا ہے وہ میانہ روی کا دیا گیا ہے. جیسے میانہ روی کا، سادگی کا. آپ یار مقصد کہ اب یہ عجیب سا لگتا ہے کہ ہم گورنمنٹ کو یہ بتائیں کہ یہ یار آپ کی جو گاڑی ہیں وہ ٹھیک ہے یار، چل رہی ہیں، تھوڑا سا چلا لیں، اپنی معاشی حالت کو بہتر بنا لیں، آپ اپنے وی آئی پی کلچر کو تھوڑا کم کر لیں، آپ تنخواہوں کو اور اعزازیوں کو اور جو آپ کے جو پالیسیز ہیں ان کو کم ہونا چاہیے. اس میں اگر آپ تھوڑا سا ہم اس طرف آئیں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ صورتحال بہتر ہوگی. مگر نا صورتحال تو سر نہیں سمجھ پا رہی، اور پھر کہا جاتا ہے کہ میدے سے نا لوگ پیارے لگتے ہیں. اگر میدا بھرا ہوا ہو، میدے میں کوئی بہتر قسم کی ہمیں ملتے رہے، ہم بڑی آسودگی حاصل کرتے ہیں. ہمارے ہاں عموماً بیٹیوں کو نصیحت کی جاتی ہے، بیٹا سوسن صاحب کے میدے کا خیال رکھنا، مطلب کہ اچھا کھلانا، ٹھیک ہے نا، انہیں اس میں محروم نہ رکھنا. یہی حالت ہماری حکومتوں کی ہوتی ہے. حکومتیں اگر عوام کو فیسیلیٹیٹ کریں گی، عوام کو سہولتیں دیں گی، عوام کی جو بڑھتی ہوئی مسائل ہیں ان کو کم کرنے کی کوشش کریں، لیکن ابھی تو کم کرنے کی کوشش بھی نظر نہیں آ رہی نا سر. جی کوئی ڈائریکشن ہی نہیں ہے. یعنی ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ذرا بجلی کے ریٹ بڑھ گئے، پیٹرول کے ریٹ بڑھ گئے. اب جواز جو دیا جا رہا ہوتا ہے وہ بڑا عجیب ہوتا ہے کہ جی پوری دنیا میں جو ریٹ ہیں بہت زیادہ ہیں. یار پوری دنیا میں مدد کے ساتھ مزدوری بھی بہت زیادہ ہے، ان کی پر کیپٹا انکم زیادہ ہے، ان کی کیپیسٹی خرید کی بہت زیادہ ہے،
खुशहाली है वहाँ, खरीद बहुत ज़्यादा है, वेजेस बड़े अच्छे हैं वहाँ। अभी हमारे यहाँ जो है, मैं फिर वही बात करूँगा, आम आदमी को आप मलूज़ खात रखें, आम आदमी की ज़िंदगी को डिस्कस करें, आम आदमी के बारे में सोचें, जब फटेगा आम आदमी फटेगा। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब एक दफ़ा कह रहे थे कि 2 लाख रुपए से मेरा गुजारा नहीं होता। हमारे यहाँ जो मज़दूर की मज़दूरी है वो 600 रुपये दिहाड़ी है, तो वो 600 रुपये में अपने अहलो अयाल के साथ किस तरह गुजारा करता है। रियासत मदीना के पहले खलीफा ने से पूछा गया कि कितना एजाज़िया होना चाहिए, क्या सुनाई अल्फाज में लिखा हुआ है उनका जवाब कि जितना एक मज़दूर की तनख्वाह है। देखिए, और हज़रत उमर के बारे का जो ये कौल है कि अगर फ़रात के किनारे एक कुत्ता भूखा मर गया तो मैं इसकी जवाब नहीं मैं दूंगा। ये रियासत मदीना है, रियासत मदीना है। वैसे रियासत मदीना में आपको जो इक़्तिदार आला पे बैठे हुए लोग हैं वो आपको अलहदा नज़र नहीं आते, जो आपका हिस्सा है, वो आपका हिस्सा है, आपका हिस्सा है। आपकी भूख में, आपके दुख में, आपके सुख में खलीफा वक़्त अगर रात को निकलता है रोते हुए, बच्चों की आवाज़ सुनता है और फिर बोरी उठाकर अनाज की उनके घर पहुंचाता है, तो इसका मकसद ये नहीं कि हमारा आज का सदर भी ये करे, और लेकिन उसके जितने भी उमाल हैं वो यही करें। हाँ जी, वो देखें जाके कि हमारे यहाँ आम आदमी कितना खुश है, कितनी सहूलतें उनको मिल रही हैं। हमारे यार दिए बुझ रहे हैं, माज़रत के साथ फरीदुल्लाह साहब, हमारे दिए बुझ रहे हैं जी। हमारे यहाँ यकीन करें, लोगों के जो होश रबा बिजली के बिल हैं, होश रबा जो जिन लोगों के 2000 रुपये में 5,000 रुपये में जिन लोगों का किचन चलता था, आज वो 3 गुना 4 गुना ज़्यादा एक्सपेंसेस हो गए हैं। बिल्कुल, और फिर बिजली का बिल है, उसके बाद अगर कोई मरीज़ है उस घर में तो अद्वियात उनकी पहुंच से दूर हो गई हैं। हाँ, तो बहुत से मसाइल। अभी आप जाएँ, आप सब्ज़ी लेने जाएँ, आप देखें जाके, आप टमाटर लेंगे 2 किलो, अगर प्याज लेंगे, और वो 1000 रुपये में एक वक्त की हांडी होती है। तो मैं तो ये सोच रहा था कि भाई वो जो 600 रुपया ले रहा है वो बेचारा किस तरह गुजारा कर रहा है। तो मैं जब उसको सोचता गया तो मेरे तो आसान ख़ता हो गए कि मैंने कहा यार अल्लाह का शुक्र है हमारे, लेकिन उनको जिस तरह वो गुजारा कर रहे हैं उनके मुतल्लिक़ क्यों नहीं सोच रही हमारी स्टेट। ना हम इतने मुखय्यर हज़रात हमारे उस तरह सोचते हैं जिस तरह हमसाये का ख्याल रखा जाता था, वसीब का ख्याल रखा जाता था। सच्ची बात आपको बताऊँ, सच्ची बात है। आज के एक ज़माना हुआ करता था, याद होगा आपको भी, याद होगा, हमारे मोहल्ले की जो ख़ानदान हुआ करते थे, फैमिलीज़ हुआ करती थी, मोहल्लेदार जो हुआ करते थे, वो घर में खाने पकते थे तो वो तब्दील हुआ। हाँ, जा फरीदुल्लाह मासी दे घर दे जाओ, अंजुम तुम जाके जो खाल फुप्पो के घर दे आओ, साथ वाले हमसाई फुप्पो मासी। हाँ जी, इसी तरह। अब आप हौसला नहीं कर पाते, कभी कुंडी खड़की है, कभी खड़की है नहीं खड़की, कभी आपने जाके खड़काई है कि यार मेरे घर में चावल पके हैं, हाँ कभी हो गया कोई आपने खैर खराब निकाल दी। ना वो जो हमारा एक रिवायत थी, जो अक़दार थे वो एक दूसरे के साथ मिलकर खाने वाले, वो कम होते जा रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारी सकत कम हो रही है जी, महंगाई खरीद कम हो गई, जो महंगाई का जिन। आज मैं वो एक कॉलम पढ़ा था, उसने कहा महंगाई की डाइन हमें डस रही है, महंगाई की डाइन ने हमारी सोच और समझ और शऊर और आगे कुछ हो ना जी, वो हम सारा दिन एक ही बात सोचते हैं। और फिर इसमें इस्तेकाम नहीं है, इसमें कुछ इस्तेकाम हो ना, हमें यकीन हो कि यार ये जो आज जो ऐलानात हुए हैं वो अगले 5-6 दिन में, साल में, 6 महीने में, 3 महीने में ये सारे जो है ना वो मुस्तकिम रहेंगे, ये नहीं है। अच्छा नहीं, हुकूमत तो कह रही है कि हम जो ये एडिबल्स हैं या शायद ज़रूरी हैं, नवंबर में उनकी कीमतें नीचे लाने में हम कामयाब हो जाएंगे। तो इसको आप किस तरह देखते हैं कि ये दावा सही होगा कि ये भी वो इसी तरह का एक ख्वाब है, सब्ज़ ख्वाब? क्या हिकमत अमली होगी, हिकमत अमली क्या होगी? क्या ये वर्ल्ड में बढ़ती हुई आयल की कीमतों पे अपना कोई असंदाज होंगे, उन पे काबू पा लेंगे? एक ही होगा ना रास्ता कि हुकूमत अपने अखराजात कम करेगी, यही होगा ना सर।
جی اچھا، یا پھر یہ ہے کہ ہم زیادہ بھوک کو برداشت کریں گے. یہاں ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ. یہ ناظرین کرام موضوع ایسا ہے جس پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے. انجم سرائی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اگر مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے تو اس کے دو طریقے ہیں، یا اخراجات کم کر لیں ہم، یا اپنی آمدن کو بڑھا لیں. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے حکمرانوں کے، ہمارے جو افسران ہیں، ان کے عللے تللے تو اسی طرح جاری ہیں. وہ بھی سادگی اپنانے کے لیے تیار نہیں، اور ہم بھی شہری بھی، ہمیں اگر چاکلیٹ چھوڑ دیں کھانی، یا امپورٹڈ پانی پینا چھوڑ دیں، یا یہ جو ہمارا جسے آپ پانی کہتے ہیں بوتلوں میں جو آتا ہے، اس کو خرید کے پینے کی بجائے ہم اپنے نلکوں کو اس سے پانی پینے، تو اس میں ہم کوئی جہاں جہاں ہم کر سکتے ہیں بچت، تو ہمیں اس کی بچت کرنی چاہیے. تھوڑے سے وقفے کے بعد، چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی خوش آمدید ناظرین. ہمارا جو دوسرا سیکشن ہے، اس میں ہم آج بڑا ایک اہم موضوع زیر بحث ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں حکومت نے ایک فیصلے کے خلاف، جو پاکستان انفارمیشن کمیشن ہے، اس نے ایک فیصلہ کیا کہ ایک شہری کی درخواست تھی کہ توشہ خانے میں جو تحائف آ رہے ہیں ان کی تفصیل سے آگاہ کیا جائے. تو اس حکومت اسلام آباد ہائی کورٹ اس انفارمیشن کمیشن کے حکم کے خلاف چلی گئی کہ یہ کلاسیفائڈ انفارمیشن ہے، یہ خفیہ ہے، اس کو پھیلا دیا اگر تو شاید کوئی قومی مفاد پہ زیادہ آئے گی. اس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے. انجم سرائی صاحب، یہ توشہ خانہ ہے کیا چیز؟ ذرا تھوڑی سی اس پہ ہم توشہ خانہ سے پہلے میں آپ کی ایک سابقہ جو آپ نے آخر میں جو دردمندانہ الفاظ کہے کہ ہم پانی پینا چھوڑ دیں اور ہم یہ کرنا چھوڑ دیں، بھائی عام آدمی تو کچھ نہیں پی رہا، عام آدمی نلکے کا پانی پی رہا ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ایلیٹ طبقہ ہے، جو اشرافیہ طبقہ ہے، جو بااقتدار طبقہ ہے، اس کو ہم وہ صرف پانی سے نہیں ہوگا کام. یا تو آپ کو عام آدمی کی سطح پہ آنا پڑے گا، یا عام آدمی کو اپنی سطح پہ لے کے جانا پڑے گا. عام آدمی تو قربانی دے کے بھائی 60 سال میں صرف قربانی عام آدمی نے دی ہے. میرے مخاطب وہی تھے کہ جو امپورٹڈ چیزیں ہیں، اگر ہم چاکلیٹ امپورٹڈ ہے، آپ کی لگژری گاڑیاں ہیں، آپ کی رہائش ہے، آپ کے جناب حکمرانوں کو اب تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ٹینٹ لگا کے اگر حکومت کی جا سکتی ہے تو کیوں نہیں کی جا رہی. جی توشہ خانہ سر جو ہے نا، جیسے کبھی توشہ کھایا؟ مجھے تو اس مٹھائی کا پتہ ہے، توشہ جو بڑی ہماری پرانے زمانے کی مزدار چیز بچپن میں بڑا توشہ کھایا ہم نے. بلکہ مجھے یاد ہے کہ ہم اپنے کلاس فیلو سے توشہ چھین لیا. تو یہ توشہ خانہ بڑی مٹھائی ہے تو میٹھا، اس کو ہم اس مٹھاس سے تشبیہ کر سکتے ہیں کہ توشہ خانہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں سارا وہ میٹھا پڑا ہوا ہے، جہاں تحائف جو ریاست کو دیتی ہے. ہمارے ہاں ایک تو بڑا عجیب سا ایک کنفیوژن پھیلا دیا جاتا ہے کہ یہ جو تحفہ ہے نا، یہ نواز شریف صاحب کو ملا ہے، یہ تحفہ سردار کو ملا ہے، یہ تحفہ عمران خان کو ملا ہے، یہ تحفہ فلاں خان کو ملا ہے، فلاں صاحب کو ملا ہے، وزیر اعظم کو ملا ہے، یہ وزیر کو ملا ہے. کسی کو وہ تحفہ نہیں ملتا. تحفہ ملتا ہے پاکستان کو. ایک ریاست پاکستان کو تحفہ دیتی ہے، دوسری ریاست کو تحفہ دے دیا انہوں نے. تحفہ دیتی ہے، حکمران کے لیے نہیں ہے، وہ آپ کا قومی شخصیت کے لیے نہیں ہے. ہاں جی، جو بھی ہوگا ریاست کو ریاست تحفہ دے. اب وہ تحفوں کو جہاں رکھا جاتا ہے، وہ ایک روایت ہے، ایک جگہ ہے، اس کو ہم اردو میں توشہ خانہ کہتے ہیں. اور اس کا جس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سی چیزوں کا پلندہ، اس کو اس کی وضاحت کر سکتے ہیں. ذخیرہ آپ نے پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے. یعنی ایک ایسا سمجھ لیں جیسے ہمارے یہاں اسٹور ہوتا ہے، جو بھی ہے، جو ایک خاص روایت ہے، جہاں وہ تحائف جو باہر سے موصول ہوتے ہیں وہ رکھ دیے جاتے ہیں، محفوظ کر وہ اس کسٹڈی اس توشہ خانہ میں رکھی جاتی ہے. توشہ خانہ وہ جگہ ہے یا جو کچھ بھی ہے، اس کو ہم توشہ خانہ کہتے ہیں. ایک روایت ہے، یہ بڑی پرانی روایت ہے، اور یہ ہر ملک میں ہوتا ہے، ہر اسٹیٹ میں ہوتا ہے، ریاست میں ہوتا ہے.
اسے قانونی اور آئینی تحفظ حاصل ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ جگہ ہے، اس کے بعد اس کی باقاعدہ قانون اور آئین میں اس کا ایک مقام ہے، ایک تحفظ حاصل ہے اس کو، کہ اس کے بارے میں باقاعدہ ہمارے ہاں جو ضابطے ہیں، جب کہتے ہیں خلاف ضابطہ ہوگا، وہ رولز مرتب کر دیا گیا ہے کہ ابھی اس طرح کریں. جمع ہونے والے تحائف جو ہیں وہ یادگار کے طور پہ رکھے جاتے ہیں. اس میں جو گاڑیاں ہوتی ہیں اور اس قسم کی جو وہ نہیں 2018 میں جو ایک آیا تھا فیصلہ، اس کے مطابق گاڑیاں نہیں نیلام کی جا سکتی. وہ کہیں بھی میوزیم میں یا کہیں وزیر اعظم ہاؤس میں یا پریزیڈنٹ ہاؤس میں یا عجائب خانے میں انہیں آپ رکھیں گے. اور باقی جو قابل نیلامی جو آئٹمز ہوتے ہیں ان کو باقاعدہ ان کے لیے ایک نیلام عام کا اعلان کرتی ہے، کابینہ ڈویژن اعلان کرتا ہے، اور اس نیلام میں کا جو چیزیں ہوتی ہیں جن کو نیلام کرنا مقصود ہوتا ہے ان کی جو قیمت کا تخمینہ ہے وہ FBI اور پرائیویٹ جو ماہر لوگ ہوتے ہیں وہ مل کر لگاتے ہیں کہ یار یہ کتنے کا ہوگا، یہ جو ایک بہت اچھا ہوا ہے یہ کتنے کا ہوگا. پھر وہ مارکیٹ ویلیو سے زیادہ اس کی قیمت رکھی جاتی ہے، پھر اسے نیلام عام کے لیے پیش کیا جاتا ہے. اچھا یہ بھی ساتھ بتاتے چلیے کہ اس طرح کی کوئی نیلامی ہمارے ہاں ہوئی بھی ہے؟ سر میں ادھر ہی آتے ہیں. 30,000 روپے کا جو اگر تحفہ ہے کسی ریاست نے ریاست کو دیا ہے تو وہ جو اس وقت کا حکمران ہے وہ اسے مفت لے سکتا ہے کہ یہ 35,000 روپے تک کا ہے نا، وہ مفت لے سکتا ہے. اچھا. اس کے بعد یعنی سابقہ نواز شریف دور میں اور یوسف رضا گیلانی دور میں اور صدر زرداری پہ بھی ریفرنس ہے، 2 ادوار میں جو نیلام عام ہوئے ان پہ باقاعدہ عدالت عالیہ میں موو کیا گیا ہے. اس میں نواز شریف صاحب نے بھی یہی موقف اپنایا تھا جو آج کی حکومت نے موقف اپنایا ہے کہ یہ خفیہ ہیں اور ان کی جو تفصیلات ہیں ہم مہیا نہیں کر سکتے، جس پہ انہوں نے اس عدالت نے ان کے اس موقف کو ماننے سے انکار کیا. اس وقت اپوزیشن لیڈر جو تھے، متحرک اپوزیشن لیڈر جو تھے جناب عمران خان صاحب تھے، اور عمران خان صاحب کی ہی جد و جہد کی وجہ سے نواز شریف حکومت کو وہ سارے تفصیلات سامنے لانا پڑی تھی. اس وقت نیب میں سابقہ 2 وزرائے اعظم اور ایک صدر کے خلاف توشہ خانہ کیس احتساب عدالت میں کیس چل رہے ہیں، بلکہ اس میں تو ایک وزیر اعظم کو مفروض ڈکلیئر کیا. اچھا، نواز شریف صاحب کو مفروض قرار دیا گیا. اس میں الزامات کیا ہیں کہ یوسف رضا گیلانی نے خلاف ضابطہ نرمی کرتے ہوئے قواعد و ضوابط میں نواز شریف کو اور زرداری صاحب کو گاڑیاں خریدنے کی اجازت تھی. اب نواز شریف صاحب نے جو گاڑی خریدی اس وقت اس کی جو قیمت تھی وہ 40 لاکھ سے ابو تھی. صرف 15% ادائیگی کے بعد تقریباً 6 لاکھ روپے میں وہ گاڑی خرید لی. اسی طرح لیبیا سے اور متحدہ امارات سے جو گاڑیاں ملی وہ جناب زرداری صاحب کے حصے میں آئیں. پھر آگے چلیں تو جناب یوسف رضا گیلانی، آپ کو یاد ہوگا ایک بہت بڑا یعنی جو الزام لگا تھا جس پہ میرا خیال ہے نیب کیس بھی بنا، وہ تھا ہار کا، طلائی ہار. اول جو ہے وہ طلائی ہار جو ہے یوسف رضا گیلانی صاحب نے اپنی اہلیہ کو گفٹ کر دیا، جس پہ وہ جو ہے نا خاصا ہنگامہ مچا، اور یہ سارے کیسز اس پہ چلے. اب ابھی کیبنٹ ڈویژن نے اعلان کیا کہ 200 کے قریب جو ہیں یا 170 یا 200 اتنی ہیں تقریباً کہ ان اشیاء کی نیلام کرے گی موجودہ حکومت کے دور میں. اس نیلامی کو چیلنج کر دیا گیا. یہ جو کمیشن ہے جس کا ذکر ابھی آپ کر رہے تھے، کمیشن نے کہا جناب یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ نیلامی خلاف ضابطہ ہے. یا تو تفصیلات مہیا کر دیں پوری اس کی. وہ ہائی کورٹ میں چلے گئے، ہائی کورٹ میں جا کے ہائی کورٹ نے تفصیلات مانگ لی. اب حکومت جو موجودہ حکومت ہے عمران خان صاحب کی، جو یہ تنقید کرتی رہی پی حکومت پہ اور نواز شریف پہ کہ جناب یہ تفصیلات کیوں نہیں بتاتے، یہ قوم کا اثاثہ ہیں، یہ پاکستان کا اثاثہ ہیں،
اس کو خفیہ کیوں رکھا جاتا ہے, یہ کیوں کم قیمت پر یہ وزراء یہ ساری بندر بانٹ ہو جاتی ہے, بیوروکریٹس لے جاتے ہیں یہ سب کچھ چیزیں. تو اب اس نیلامی میں آپ دیکھیں, آپ نے یہ ایک اور بھی ساتھ یہ کیسز تو بنے ہیں ہمارے 3 جو سابق حکمران رہے ہیں ان پہ, تو اس میں تو بہت بڑی لمبی لسٹ ہے ایک جس میں بیوروکریٹس اور دیگر لوگ بہت زیادہ. سر جی اس میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ اس میں جو آپ اس نیلامی میں جو حصہ لے سکتے ہیں, جی اس نیلامی میں حصہ لے سکتے ہیں جو آپ کے صدر ہیں, وزیر اعظم ہیں, وزراء ہیں, بیوروکریٹس ہیں, فوجی افسران. مطلب عام آدمی جو ہے نا اگر کچھ بچ جائے. اب اسی بات پہ ہمارے جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے سابقہ انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ تو عوام کو دھتکارے جانے کی بات ہو رہی ہے کہ عوام کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے, بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے. یار ہے بھی نہیں نا, آپ کیوں جڑے ہوئے کیوں ہیں؟ ہم جو بات کرتے رہے ہیں, لوگوں کو سمجھانے کی بات کرتے ہیں, اپنے آپ کو سمجھانے کی بات کرتے ہیں کہ یار بس کرو بھائی. کون سا رویہ ہے با اقتدار لوگوں کا سر جس میں آپ ان کے ساتھ منسلک نظر آتے ہیں؟ مجھے بتا دیں, آپ بتا دیں. ابھی آپ کل پرسوں بات کر رہے تھے کہ یہ وہ بیچارے نے وہ ایک گاڑی لے لی تو وہ میرا نمائندہ بھی آپ کہہ رہے تھے نا, آپ کو بڑا پیار آ رہا تھا. مجھے آپ بتائیں, پیار کرنے والی ساری عوام مجھے بتائے, مجھے سمجھائے, میں پاگل ہوا ہوں, میری ساری سٹرگل 50 سال 55 سال کی یہی رہی ہے کہ یار یہ جو اشرافیہ طبقہ ہے, اسی اشرافیہ طبقے میں سے نکلتے ہیں نا سر. یہی خاندان ہے 1500 800 خاندان جو اس میں آپ لیگلی طور پر عام آدمی نہیں جا سکتا پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے. 2 کروڑ سے زیادہ پیسوں کی لگژری چیزیں بیوروکریٹ سے خریدی ہیں. اچھا, اس میں ایک گھڑی کا بھی ذکر چلتا ہے کہ کسی گھڑی یہ سر میں یہ گھڑی تو آج کل بڑی زیر بحث ہے. ہاں جی, لیکن دیکھنا جی یہاں اب ایک گھڑی کو کیا رویا جائے. اب دیکھیں ایک بڑی آئیڈل سٹرگل کی یار عمران خان, بڑی آئیڈل سٹرگل کی. 126 دن کا دھرنا, ہر دھرنے کے ہر تقریر کا ایک ایک لفظ لے لیں. اور آپ اس کا خان صاحب کیا کہا کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں نواز شریف کو اس جو کلاسیفائیڈ جو انہوں نے قرار دیے ہوئے تھے, جو اثاثے اور جو چیزیں اور جو تحفے, ان کو وہ سامنے لانا پڑا. جناب یہ چیز ہے, یہ عمران خان کی جو تھی نا. آج عمران خان کے خلاف جناب نواز شریف صاحب نے ابھی پچھلے دنوں ورکر کنونشن سے انہوں نے جناب ایک خطاب فرمایا, اور وہی باتیں جو عمران خان جناب نواز شریف صاحب کے خلاف کر رہے تھے, وہی باتیں نواز شریف کہتے ہیں جناب جب ہم تھے ہمارے خلاف تو بڑی آپ کمپین کرتے تھے, آپ کا طرز عمل بڑا عجیب تھا. اس وقت تو یہ سارے طائف جو تھے وہ سامنے آنے چاہیے تھے. آج آپ کو کیا ہو گیا جی؟ آج بات کریں, آج کیا آپ کا اس وقت کا عمل اور آج کا عمل متضاد عمل ہے. اب اس میں گھڑی ہے, اس میں سونا ہے, اس میں کیا ہے. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اگر عمران خان صاحب دیکھ لیں, اقتدار تو کبھی پائیدار نہیں ہے, اقتدار تو آنے جانے چیز ہے, یہ لمحے بیتتے جا رہے ہیں. آپ کو جو وقت ملا ہے اگر اس وقت میں آپ وہی غلطیاں دہرائیں گے جس پہ آپ ہمیشہ انگلی اٹھاتے رہے, جس کی آپ نشاندہی کرتے رہے, جس کے خلاف آپ نے جدوجہد کی, 20 سالہ جدوجہد کلیم کرتے ہیں جناب عمران خان صاحب, اور 126 دن کا جو وہ دھرنا تھا نا, میں سمجھتا ہوں آج کا جو ہمارے پاکستان کے جو معاشی طور پہ جو پیر لڑکھڑا رہے ہیں نا, ان میں ان 126 دنوں کا بڑا حصہ ہے. اچھا مانے کیونکہ جب آپ احتجاج کرتے ہیں, دھرنا دیتے ہیں, مسلسل احتجاج کرتے ہیں, اور باقاعدہ مارکیٹیں بند ہوتی ہیں, آمد و رفت بند ہوتی ہے, آپ کہہ رہے ہوتے ہیں جی آپ نے ہنڈی بھیجنی ہے, آپ نے جناب نہیں بھیجنا, بینکوں میں پیسہ نہیں بھیجنا, آخر کوئی فالوورز تو ہوتے ہیں نا آپ کے, یا نہیں ہوتے؟ جی بالکل. اور وہ جو ترقی یافتہ قومیں ہیں وہ تو اپنا ایک ایک منٹ کاؤنٹ کرتی ہیں کہ کتنا ہمیں فائدہ ہوا, کتنا نقصان. میں کوئی اس پہ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جی ہوا ہوگا, میرا ایک اندازہ ہے یار 126 دن کا ہمیں جو دھرنا ہوا ہے, جس دھرنے کے سبب اور جس دھرنے کی اچیومنٹ میں
यानी वो चोर गए हैं, वो चोर जिनको हमने चोर क्लेम किया जनाब इमरान खान साहब ने, वो चोर भाग गए, चले गए, एक नई हुकूमत आ गई, नया पाकिस्तान आ गया। तो खालिद कह रहा है कि अब तो अच्छे दिन भी आ गए हैं। अब अच्छे दिनों में तो हमें ये सुनना चाहिए था कि जनाब ये तोहफे मिले हैं पाकिस्तान को, इन तोहफों को हम ये हम जनाब डिक्लेयर कर रहे हैं, ये जनाब पड़ी है, ये पड़ा है हमारे पास, ये क्या मसला है जी? अभी आप मुझे तोहफा देते हैं तो ये मेरे लिए फख्र की बात है कि मैं कहूँ फरीद ने मुझे ये तोहफा दिया है। ये बात हो गई जी, ये तो बड़ा खुफिया मामला है जी, किसने दिया, क्यों दिया, कैसे दिया। अभी एक बड़ा जो जस्टिस गुल हसन साहब ने इस पे बड़े अच्छे रिमार्क भी दिए। उसने कहा कि कौन सा इसमें कौमी राज है यार, जो अफशा हो गया तो तबाही आ जाएगी। कोई बात है? हर बात आप आवाम से छुपा रहे, उसी तरह जैसे आमिर लोग छुपाते हैं, जैसे चोर छुपाया करते थे माजी के, अल्लाह मैं कह रहा हूँ तौर पे बकौल आपके चोर थे, वो डाकू छुपाया करते थे। आज आप सारा कुछ भी कर रहे हैं, आपके लिए जायज़ हो गया। अभी हमारे, लेकिन आप लाडले हैं ना सर, हमारे वज़ीर आज़म साहब के एक बड़े वो स्पोकन पर्सन है, स्पोकन वो जो शहबाज गिल साहब जी, उन्होंने फरमाया कि हम 50% देते हैं, 15% दिया करते थे पहले लोग, हम 50% पे आ गए। अभी ये रिकॉर्ड पे बयान आया शहबाज गिल। अच्छा, सुभान अल्लाह। उसके हम 50% देते हैं। यार आप 50% दें, 60% दें, 15% दें, मुफ्त लें, किसी को क्या एतराज़ हो सकता है अगर कानून और आइन के दायरे में है। बट यार आप एक अब बड़ी, यानी जो मैंने पढ़ा, न्यूज़ में पढ़ी कि अदालत ने कहा यार ये क्यों आप शर्मिंदा हो रहे हैं, बता दें, ले आएँ तफसीलात, क्यों हुकूमत शर्मिंदा हो रही है? भाई दूसरे जो जहाँ वो दूसरे करें तो वो तो गलत, मैं करूँ तो ठीक है, अंतिम सराई करें तो ठीक, आप करें तो गलत, आपके नज़दीक मैं करूँ तो गलत, और आप खुद करें तो ठीक। तो ये कौमी रवैये नहीं होने चाहिए। और आवाम को शरीक रखना चाहिए, आवाम को रियासती अमूर में आप उसका हिस्सा दें। अब ये बात भी सर देखें, अदालत आलिया की गलत नहीं है कि आप कह देंगे यार आप तो, अब मेरे वोटों से बनने वाले शख्स को हक हासिल है कि वो ताइफ में हिस्सा ले, ताइफ ले ले, अपनी मर्जी से कीमत लगा ले, और मैं अगर कहूँ यार मुझे भी चाहिए ये कलम, वो कहेंगे जी आपका तो दाखिला ही बंद है, आप इसमें हिस्सा नहीं ले सकते। क्या ये तो आपके इंसानी हक के खिलाफ है, इंसानी हकूक़ के खिलाफ है। मैं भी पाकिस्तानी शहरी हूँ, मेरा भी उतना ही हक है इस पे ममलकत पे जितना किसी और पे है। बिल्कुल। नाज़रीन, ये इस दूसरे सेक्शन में हमने तोसा खाना में जो आने वाले तहफ़ हैं उस पर बात की है। तो इसका हल क्या है कि अगर मैं उस नीलामी में एज ए शहरी शरीक नहीं हो सकता तो फिर नीलामी काहे की? तो बुनियादी तौर पे जो तहफ़ मिलते हैं उसकी तो एक तो तशहीर हो जानी चाहिए। दूसरे ये है कि जैसे हमारे अंजम सराई साहब ने कहा है कि उसको अजायब घर की जिन्नत बना दिया जाए ना, और अगर कोई चीज़ ऐसी है जिसने ख़राब होना है तो उसकी जब नीलामी की जाए तो नीलामी में सिर्फ अफसरान या हुक्मरान या मखसूस तबकात के लोग शरीक नहीं होने चाहिए, उसमें आम शहरी को भी हक मिलना चाहिए कि वो भी वहाँ से कोई अगर खुशबू है, कोई घड़ी है, कोई कलम है तो वो ख़रीद सके। हाज़िर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। हमारा जो तीसरा सेगमेंट है उसमें हम बात करेंगे मकामी हुकूमतों की। पाकिस्तान में आईन पाकिस्तान के तहत हमें 3 सतही जमहूरी हुकूमतें मिलती हैं। पहली सतह पे नेशनल असम्बली है, कौमी हुकूमत होगी, फिर सूबाई सतह के इलेक्शन होते हैं, वो सूबाई हुकूमत होगी, और सबसे जो बुनियादी और अहम तरीन है उसे हम कहते हैं मकामी हुकूमत, जिसमें हमारे जो कौंसलर हजरात हैं और चेयरमैन वाइस चेयरमैन लोग हैं, इनका इंतखाब अमल में आता है। अब बदकिस्मती ये है कि हुकूमत पंजाब ने 2 साल हो गए इसको, जो हमारे लोकल कौंसलें थी उनको ख़त्म कर दिया, और उसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया कि ये गैर कानूनी तौर पे इन हुकूमतों को ख़त्म किया गया, बहाल किया जाए। अब तक हुकूमत पंजाब ने उन हुकूमतों को बहाल नहीं किया जिस पे
جو متاثرہ فریق تھے کونسلران اور نمائندے ہمارے، وہ دوبارہ توہین عدالت میں چلے گئے ہیں، اور اس توہین عدالت پہ 20 تاریخ تک کا حکومت پنجاب کو موقع دیا گیا ہے۔ اس پہ ہم بات کرتے ہیں کیونکہ یہ عام ترین سرائی صاحب، اس میں وہ لوگ منتخب ہوتے ہیں جو ہمارے روزمرہ کے مسائل حل کرتے ہیں، جن تک ہماری رسائی بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے۔ بلدیاتی اس بارے میں ذرا، ہمارے ہاں بلدیاتی ادارے ہمیشہ ہی ستم زدہ رہے ہیں۔ اگر ہم اپنی پارلیمانی تاریخ کو پڑھیں نا تو ہر آنے والی حکومت نے سابقہ حکومت میں جو بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں ان کو ڈسٹرب کیا ہے۔ خیر، یہی رواج اور یہی روایت ہے۔ 2018 میں جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو انہوں نے جناب آتے ہی سب سے پہلا کام جو کیا، عوام دوستی کا کام، انہوں نے ایک اچھا بھلا نظام جو بلدیاتی نظام چل رہا تھا اس پہ شبخون مارا، اور انہیں کہا کہ جناب آپ وہ توڑ دیے، سارے ادارے ختم کر دیے بلدیات کے پنجاب میں، اور اس وعدے پر کہ ہم جو انتخابی اصلاحات کریں گے اور 6 مہینے کے اندر دوبارہ اچھا عوامی ایک سسٹم لے کے آئیں گے۔ 2018 میں 2 سال ہی، 3 سال ہو چکے، 3 سال جو، اور اس سے بہتر ہم جو ہے نا جی ایک اچھا بلدیاتی سسٹم لائیں گے۔ 6 ماہ کا انہوں نے وعدہ کیا اس آرڈیننس کے تحت، جس کے تحت یہ بلدیاتی ادارے توڑے گئے جی۔ پھر اس میں 1.25 سال کی مدت کا اضافہ کر دیا گیا۔ پھر جب لوگ جو متاثرہ لوگ تھے، متاثرہ فریق جو تھے، جو عدالت چلے گئے، کونسلر تھے، جو چیئرمین تھے پنجاب کے، وہ لوگ عدالت عالیہ میں چلے گئے، اور 25 مارچ 2021 کو سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ جناب یہ بلدیاتی اداروں کی معطلی جو ہے غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، ان کو بحال کیا جائے۔ اب 2016 میں یہ الیکشن ہوئے تھے، بلدیاتی الیکشن، یاد ہوگا اس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت تھی۔ جی ہاں۔ دسمبر 2021 میں یہ مدت ختم ہو رہی ہے، جی ٹھیک ہے نا۔ اب مارچ 2021 سے لے کر اس وقت تک حکومت اعلانات کے باوجود بلدیاتی اداروں کو بحال نہیں کر سکی یا نہیں کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ مراحل میں بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے، اور آخری مرحلہ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ دسمبر میں ہوا تھا، اس کے بعد بھی 1 سال تک وہ منتخب کونسلران لٹکے رہے تھے، ان سے تقریبی حل برداری نہیں ہوئی، لٹکے رہے۔ بنیادی طور پر میں وہی بتا رہا ہوں نا جی، بنیادی طور پر ہمارا سب سے بڑا اگر ستم ظریفی ہے عوام کے ساتھ، دیکھیں گراس روٹ لیول پر عوام کا اختیارات میں جو حصہ ہے عام آدمی کا، جی، وہ بلدیات کا ہے۔ ہاں، بلدیات میں ہی آپ جیسے مجھ جیسے سفید پوش لوگ، عام سیاسی کارکن آگے آتے ہیں، اور یہ بات ماننے کی پڑے گی کہ 2 دفعہ پاکستان میں بلدیات نے آپ کو نئی قیادت دی، نئی قیادت بالکل جنرل ضیاء الحق کے دور میں، ہاں جی، اور پھر مشرف کے دور میں۔ اور مشرف کے دور میں تو بلدیاتی نظام جس سچ درد سے چل رہا تھا، جتنی اس کی عوام کو سہولتیں ملی اس دور میں بہت زیادہ تھی۔ اچھا، 2016 کے انتخابات کا جو یہ عرصہ ہے وہ دسمبر 2021 میں ختم ہو گئے۔ ابھی حکومت درمیان میں ایک موقف اپناتی رہی کہ کورونا کے سبب ہم یہ سب کچھ نہیں کر سکے۔ اب کورونا میں تو گلگت اور بلتستان میں بھی الیکشن ہوئے ہیں، وہاں ہو گئے ہیں، کشمیر میں بھی، لیکن ہمارے یہاں نہیں ہو سکے۔ اچھا، اس کے بعد کہیں مردم شماری کا اعتراض لگ جاتا ہے، سندھ میں دیکھ لیں، وہ مردم شماری کے اوپر جو ہے بہت سے تحفظات ہیں، حکومت اس کو لے کے وہ نہیں چلا پا رہی، آگے نہیں آ رہے، بلدیاتی الیکشن نہیں ہو پا رہے۔ پنجاب میں ایک نیا نظام، بلدیاتی نظام انٹروڈیوس کرانے کا اعلان کیا حکومت نے۔ وہ 2 سطحی نظام تھا۔ اس میں انہوں نے کہا کہ جی ابھی آپ دیکھیں کہ جو ہماری یونین کونسلیں تھیں وہ فیلڈ آفیسز بن گئے۔ اب میرا خیال ہے لیا میں تقریباً 48 شاید یونین کونسلیں ہیں، لیا تحصیل میں تقریباً 21 ہیں، اب وہ سارے فیلڈ آفس ہیں۔
اب وہ یونین کونسل کے جو سیکریٹری ہیں ان کا نام فیلڈ آفیسر ہے. اب یہ براہ راست منسلک ہو گئے ہیں جناب تحصیل کونسل سے. ہاں جی، ضلع کونسل ختم کر دی انہوں نے. ضلع کونسل ہماری ختم ہو گئی ہے، اب تحصیل کونسلیں فعال ہو گئی. اربوں روپے کا بجٹ ہے سر، اربوں روپے کا بجٹ. اب وہ بجٹ کہاں ختم ہو رہا ہے؟ بیوروکریسی بلے بلے. کہیں یہی تو مسئلہ نہیں کہ وہ بجٹ جو ہے وہ نہیں چاہ رہے کہ عوام کے نمائندے عوام پہ لگا دیں. بھئی اب ایک اور خوف ہے نا جی، ایک اور خوف جو بڑا خوف ہے. دیکھیے ہر بندے کو اپنا پتہ ہوتا ہے، ہر ادارے کو اپنا پتہ ہوتا ہے، ہر حکومت کو اپنا پتہ ہوتا ہے. حکومت کریڈٹ لینا چاہتی ہے لیکن وہ کسی قیمت پر کریڈٹ لینا نہیں چاہتی. جس سے غلط بات ہے. ابھی کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن ہوئے ہیں، رزلٹ دیکھا آپ نے؟ جی ہاں. 60 سے 70% لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیے ہیں. ہاں جی. اور رزلٹ کیا ہے؟ پنجاب کا رزلٹ کیا ہے؟ ہاں اس میں وہ مسلم لیگ نے گھنٹی ہے نا سر، بالکل گھنٹی کھڑکا گھنٹی ہے نا. ضمنی الیکشن ہوئے ہیں، تمام میں ہاری سوائے ضمنی الیکشن میں کیا ہوا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی اپوزیشن کی بہت بڑی کارکردگی ہے یا مسلم لیگ عوامی توقعات پہ اتنا پوری ہوتی ہے کہ لوگ مسلم لیگ کو یاد کر رہے ہیں، یہ بات نہیں ہے یار. ہماری کارکردگی بڑی نل ہے. یعنی ہم نے خود ہی اپنی کارکردگی سے لوگوں کو اتنا متاثر کر دیا ہے کہ وہ مخالف. وہ جناب وہ کہتے ہیں یار کیا کیا جائے، اب کیا ہو، اب الیکشن کرائیں گے تو یہ ہوگا، نہیں کرائیں گے. ابھی یہ جو آپ نے نیا نظام دیا ہے بلدیاتی نظام جو گورنمنٹ لا رہی ہے، پتہ ہے 11 میں سے 9 میئر سے اس کی مخالفت، جو یعنی میٹروپولیٹن میئر سے 11 میں سے 9 نے مخالفت کی. آج بھی الیکشن کرا لیں گے تو حکومت مخالف جو ذہن ہے وہ زیادہ آگے آئے گا. اسی لیے زیادہ چانس یہی ہے کہ حکومت کو شکست ہو جائے گی. اس کا جو حل نکال رہی ہے حکومت وہ بڑا عجیب ہے. اچھا جی. کہ وہ بلدیاتی الیکشن کو دو حصوں میں 2 طرز انتخاب کے تحت وہ الیکشن کرانا چاہ رہی ہے. کہ جو دیہی کونسلیں ہوں گی اور جو نیبرہڈ نام دیا ہے وہ ہوں گی، وہ غیر سیاسی ہوں گی. اور جو شہر کی ہوں گی جہاں زیادہ پڑھا لکھا طبقہ ہے وہاں وہ جماعتی الیکشن کریں گے. تو ایک عجیب سا ملغوبہ بنا دیا ہے اس کو. ملغوبہ سا بنے گا یار. عام آدمی کو دیکھیں نا، ابھی ہمارے لیا کو لے لیں، آپ لیا کو لے لیں. پچھلے 3 سالوں میں بڑا کام ہوا ہے، بلدیہ نے بڑا کام کیا ہے. آپ دیکھیں آپ کو کتنے مگرمچھ اور کتنی مچھلیاں اور کتنی روشنیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں نا سر. جی ہاں جی ہاں. آپ جب گھر جاتے ہیں تو لیا مائنر کے ساتھ ساتھ کتنی خوبصورت لائٹنگ کر دی پلوں کے ساتھ. پھر وہ آئی لو لیا بھی لکھا ہوا ہے، وہ روشنی کا وہ ایک بڑے مینار بھی بنے ہوئے ہیں. اربوں روپے، اربوں کروڑوں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھائی آپ جائیں جا کے پوچھیں، میری گلی کو سیدھا کر دیں وہاں پانی کھڑا. پھر آگے جائیں آپ گلی محلے میں جائیں، سبحان اللہ کیا چمکے گا لیا اور کیا جناب خوبصورت ہوگی لیا کی کیفیت، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ کے محلہ قادر آباد کے بارے میں تو ہمارے وہ دوست ہیں انتصار رنداوا صاحب، بیچارے بات کر کے تھک گئے ہیں. کون سا یار، ابھی ہر جگہ سیوریج کے مسائل ہیں، ہر جگہ گلیوں کے مسائل ہیں. یار لوگوں کو کام کرنے دو یار، اداروں کو مستحکم کرو یار، اداروں کو پنپنے دو، لوگوں کے مسائل حل ہوں. لوگوں کے مسائل حل ہوں گے تو آپ کا جو ہے نا جی، آپ کی حکومت کے ساتھ جو ہے نا جی لوگوں کی رائے چینج ہوگی. اب جہاں گندگی کے ڈھیر پڑے ہیں، دیکھیں جی بیوروکریسی، جب آپ کے شہر میں ہر وارڈ پہ کونسلر ہوتا ہے تو بندہ سیدھا جاتا ہے کونسلر کے پاس کہ جناب چودھری صاحب آپ نے ووٹ لیے تھے، میرے گھر پہ گند پڑا ہے. اب ہر بندہ تو اے سی کے پاس نہیں جا سکتا نا، ہر بندہ تو تحصیلدار کے دروازے پہ کنڈی نہیں کھٹکا سکتا. ہر بندے کی رسائی تو جناب ڈی سی صاحب کے پاس نہیں ہے. اچھا ایک اور المیہ ہے چودھری صاحب، ماننے کی بات ہے کہ ہم جو سارے لوگ ہیں نا جی، وہ بھی تھوڑا سا ماحول کو آرٹیفیشل بناتے ہیں. معذرت کے ساتھ اس میں ہمارا میڈیا کا بھی ایک بڑا رول ہے. یعنی ہم سچی تصویریں بہت کم سامنے لاتے ہیں، بہت کم سامنے لاتے ہیں.
تو بلدیاتی اداروں کو بحال ہونا چاہیے، اصل روح کے ساتھ بحال ہونا چاہیے، اس میں سیاسی جو مسلطیں ہیں ان سے دور رہ کر بحال ہونا چاہیے، فیس کرنا چاہیے ہماری حکومت کو یہ کریڈٹ لینا چاہیے کہ یار ہمیں علم تھا، اس کے باوجود بھی ہم نے عوام کی بھلائی کے لیے ان اداروں کو بحال کیا۔ اچھا، ایک بڑا ہوا ہے کہ مسلم لیگ کے ڈویژنل صدر تھے اور سابق MNA ثقلین شاہ بخاری صاحب، ان کے خلاف ایک زمینوں کی الاٹمنٹ کا ریفرنس دائر کیا گیا تھا ضلعی انتظامیہ کی جانب سے، ان کی ضمانت لے لی تھی کورٹ نے، تو اس بارے میں آپ بتائیے کہ ضمانت تو حق ہے ہر بندے کنفرم ہو گئی، ان کی ضمانت کنفرم ہو گئی، حق ہے ضمانت، لیکن سیاسی بنیادوں پر جب یہ خبریں آتی ہیں نا تو بعض اوقات جب ہمارے دوست بھیجتے ہیں جو پوسٹ، اس پہ لکھا ہوتا ہے جھوٹے کیس، میں جھوٹے کا لفظ جو ہے نا اسے میں ختم کر دیتا ہوں، اس لیے کہ جب تک کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا ہم جھوٹے اور سچے کی تمیز نہیں کر سکتے۔ آپ اپنے طور پہ ایک سسٹم ہے نا جی، لیکن ہم اس میں اسے نیوز میں ہم کنفرم نہیں کر سکتے کہ یہ جھوٹا کیس ہے، سسٹم ہے، عدالت میں ہے کیس، عدالت میں چل رہا ہے، لیکن اس کیس میں جو کچھ بھی ہوا وہ تو جب عدالت عالیہ فیصلہ دے گی اس میں سامنے آئے گا، تو عدالت کا کیا موقف ہے، حکومت کا کیا موقف ہے، ہمارے جو متاثرین لوگ ہیں ان کو، ہمارے یہاں رواج تو ہے نا مرغی چوری کے بھی، بھینس چوری کے بھی کیس بن جاتے ہیں، ہمارے یہاں موٹر سائیکل پہ پچھلے دنوں گملے چوری کا کیس بن گیا تھا ہمارے MNA صاحب کے خلاف، تو یہ تو ہوتا ہے ہماری سیاست میں، یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ایک بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی، آپ مجھے میری رہنمائی فرمائیں، کیا ضمانت جو ہے وہ کسی کیس سے بریت کا نعمت بدل ہے؟ ضمانت ہو گئی اور بس کیس ختم ہو گیا؟ نہیں، وہ تو ٹرائل تو چلنا ہے، ٹرائل تو چلنا ہے، تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی صرف ضمانت پہ ہم اتنا ہلا گلا شور کیوں مچاتے ہیں؟ وہ ایک آپ نے کیا کہ ویچ ہنٹنگ ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو بے بنیاد کیس میں الجھا دیا گیا، وہ ایک پرسیپشن ہے نا لوگوں میں، تو ہو سکتا ہے وہ تو قابل مذمت ہے، وہ تو قابل مذمت ہے نا۔ میں صرف ایک بات جو مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ شادیانے جو بجے ہیں کہ جی میری جھوٹے چوری کے مقدمے میں میری ضمانت ہو گئی، بالفرض ضمانت میری ہو گئی، اور میں اپنے گھر کے باہر ایک ڈھول والا کھڑا کر لوں اور توتی والا کھڑا کر لوں اور شادیانے پہ جانا شروع کر دوں، جی ضمانت ہو گئی۔ یار ضمانت جو ہے کسی بھی الزام سے بریت کا وہ سرٹیفکیٹ نہیں ہے، درست ہے، ایک کیس چل رہا ہے، یہاں ہمارا پروگرام ٹرائل ہو رہا ہے اور اسے ہونے دیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ وقت ختم ہو گیا ناظرین، یہ جو مقامی حکومتیں ہیں انہی سے ہمارے روزمرہ کے مسائل حل ہوتے ہیں، اور صحیح نشاندہی کی گئی ہے کہ یہاں ان کے جو کروڑوں روپے کے فنڈز تھے وہ غیر ضروری جگہ پہ لگا دیے گئے ہیں، لیا کی خوبصورتی کے نام پہ نہر پہ بتیاں لگا دی گئی ہیں، لیکن گلی محلے کوڑا کرکٹ سے ہٹ گئے ہیں، سیوریج کا سسٹم وہاں ناقص ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو مسائل ہیں۔ ہم چاہتے یہ ہیں کہ ان کے فوری انتخابات بھی ہوں اور آئین پاکستان کے مطابق ان کو سیاسی، معاشی اور انتظامی آزادی مکمل طور پر دی جائے۔ یہ آج کا پروگرام تھا، اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔